बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बड़ सियासत की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान गुस्से न लाल पीला होया पे पाए फुल टाइम और उन्होंने समझ नहीं आ रही कि जावे केड़े पासे। लेकिन ये मामला जो है इस पर मैं आगे जाके बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जितने भी आइन शिकन आए हैं उनके ऊपर रियलिटी में मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ, तारीख में मुकदमा दर्ज हुए, पर ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने टीवी पे बह के आखता हुए और उसकी जिंदगी में आखता हो, उसके कहने पे कह दिया हो। यानी अंदाजा लगाए अकलों का कि उनके कहने पर आकर लोग कह रहे हैं कि जनाब एस भाई ने ऐन तोड़े और वो इस बात पर खुश हो रहे हैं जितने इल्ज़ाम लग रहा है। इतनी या तो आइन की बेकदरी हो गई है या यूँ समझ लें किसी का डर खौफ कोई नहीं रहा कि जनरल मुशर्रफ का किसी ने कुछ नहीं किया, साडा की बाटा लड़ा, ये वाला मामला हो सकता हो। लेकिन सर तारीख जो है ना उसमें बड़े 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 जेडे करैक्टर है ना उनको तारीख अदालत में खड़ा करती है तो कटहरे में खड़े होते हैं तारीख की। और ऐसा कटहरा होता है भाएं जितने सूलां लगी होंदियां, खलोता भी नहीं पहलवान को प्रॉपर जाता, जिन्ना मर्जी को जट हो या बट हो, भाएं तारीख नहीं छड्डदी किसी नूं। जनरल बाजवा साहब के ऊपर ये इल्ज़ामात जो हैं लग रहे हैं और उनका कालम नगार लगा रहा है जावेद चौधरी साहब, बड़े एक सीनियर सहाफ़ी हैं। चूँकि जनरल बाजवा साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फिर कालमों का एक सिलसिला शुरू हुआ और उस सिलसिले ने उनको जियो टीवी की स्क्रीन पर बैठा दिया जाके। उस स्क्रीन पर बैठ के जनरल बाजवा साहब के बारे में जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मैं उसको इल्ज़ाम कहूँगा, सच्ची बात यह है इसलिए कि वो इल्ज़ाम आइन तोड़ने का लगाया जा रहा है। जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उनके पास कोई मैंडेट नहीं था कि वो आईने पाकिस्तान के खिलाफ जाएं, उनके पास कोई मैंडेट नहीं था कि वो जनाब सियासत में हिस्सा लें, उनके पास कोई मैंडेट नहीं था कि वो किसी सियासी जमात से ये कहें कि भाएं तो इमरान नू छड़ दे या तो इमरान नू फड़ ले। उनके पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं था। उनके पास मैंडेट था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी सरबराही का। उनके पास मैंडेट था कि वो पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनकी वो हिफाजत करें। अगर कोई दुश्मन उधर बढ़ के धाक लगा के कोई कार्रवाई बांध कुछ करता है उसको काउंटर करें, पकड़ें और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ये उनका टोटल टास्क होता है। लेकिन सर हुआ ये कि वो काम भाई ने किया या नहीं किया, ये काम भाई ने बहुत ज़्यादा किया। जावेद चौधरी साहब ने फरमाया कि जनाब जो वजीर कानून थे फरोग नसीम साहब वो आए जनरल बाजवा के पास और उन्होंने कहा कि सर बात ये है कि ये ज़रा मैं आप बता दें कि इमरान खान के साथ हमने रहना है कि नहीं रहना। उन्होंने कहा भाजी अपनी मर्जी करो। अच्छा जी। फिर जनाब वो कह रहे हैं कि सर अगर अपनी मर्जी करनी है तो बता दे हुकूमत रहनी कि नहीं रहनी। उन्होंने कहा जी मैं तो ख्वाहिश, मेरी तो ख्वाहिश है हुकूमत 5 साल पूरे करे, 1.5 साल तो पीछे रह गया है। तो फिर फरोग नसीम ने कहा कि इसका मतलब है कि हमें 1.5 साल मजीद इस पागलपन के साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब फिर कुछ दिन बाद फ़ोन किया फरोग नसीम साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो MQM के सरबराह है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, अच्छा ये MQM वाले ना भाई ज़रूर कहते हैं, ये चंद दिनों से ना MQM का वो आपस में इश्क प्यार मोहब्बत जगाने की दोबारा से कोशिशें हो रही हैं और इन कोशिशों पर बहुत चीका बज रही हैं पीटीआई के अंदर कि साडा वोट बैंक तोड़िया जा रहा है। मैंने हासा बड़ा आंदा इस गल, तुहाडा वोट बैंक है ही कोई नहीं सी, तुहाडे वोट बैंक दी कहानियां जिहड़ी खुलदियां पईयां, जिहड़ा जनरल बाजवे दीयां चीज़ां आ रही हैं सामने, जो उनके कालम नगार आपके बारे में बता रहे हैं और जो अपना किरदार उनका सारा सामने आ रहा है, भाई ने ये तुहाडा वोट बैंक सी, जनरल बाजवा ने इकट्ठा करके दिया, ऐसा तुहाडा वोट बैंक बनया, वरना तुहाडा केड़ा कोई वोट बैंक भाई। आपस की बात है, इमरान खान का केड़ा वोट बैंक 1997 में लड़ा, जमाना जब्त हुई भलवान दी, 2002 में लड़ा बड़ी मुश्किल से तरले पा के, वो परवेज मुशर्रफ रिकॉर्ड पर है, एक सीट जीती मियाँ वाली तो लाहौरों फिर जमानत जब्त हुई। तो ये एवं गल्लां बड़ी हैं कि जनाब बड़ा हमारा वोट बैंक, केड़ा वोट बैंक, टांगे नहीं सवारियां तेरे को है कोई नहीं सन। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आजकल जो MQM वाले हैं ना वो इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो एक दूसरे को कहते हैं ना खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा भाई, कासम तैसूरी भाई, वो इस तरह करके जो भाई वो इकट्ठे होंगे ने, मुझे यकीन करें कि मुझे ये सारे लोग जो है फिर मुझे बम्बे के भाई लोग याद आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने, अब ये बात किसी को अच्छी लगे किसी को लगे बुरी, लेकिन हकीकत ये है कि जब ये अल्ताफ भाई के अंडर थे सारे, तो सर जो कराची दे अन्नी पई सी ना, अल्लाह माफ़ी,
اور اس کراچی پئی انی روزانہ بوری مند لاشاں نکل رہی سن روزانہ. جب چاہتے تھے کراچی بند ہو جاتا تھا, جب چاہتے تھے کراچی کھل جاتا تھا, جس کا چاہتے تھے پگڑی اچھال لیتے تھے, جو مرضی کرتے جا رہے تھے. کراچی تے این جی سی میں قابل ہے وہ حالات ہوئے سن. تے اے مینوں تے صرف یہی لگتا ہے کہ اے او جڑے نا انڈر ورلڈ دے بھائی لوگ اس طرح کے بھائی لوگ ہیں, یہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ کے بلاتے ہیں. یا ہم نے سنا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں یہ جو جماعت اسلامی کے اسلامی جمعیت طلبہ کے جو ہوتے تھے اپنا کیا کہ گینگ جو اسٹوڈنٹ اور ایک دوسرے کو یعنی مقابلہ گن فائٹ والے یا کسونو مکھی والے, ٹھیک ہے, وہ کہا کرتے تھے بھائی 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 کہی جاندے سن. تے جڑا نا اپنا کم انہوں نے کسائیاں لے سن, ایک دوجے نو ماری جاندے سن. ادھروں ایم ایس ایف ہوندی سی, ادھر سے کیو ایس ایف ہوتی تھی. بڑے ایک عجیب دور تھا وہ, بڑے نوجوانوں کی زندگیاں اس میں برباد ہو گئی, بہت سارے بیچارے مارے گئے. انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں شہادت کے درجے آپ ہی ونڈے جاندے سن سارے جنے بہ کے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جس وقت بھائی بھائی کرتے رہے مینوں ہاسا بڑا آندا ہے. بھائی بھائی کہندے نے ایک دوجے کے خلاف جو بولتے رہے اس لیے یاد نہیں سی بھائی یہ ایکچولی انڈر ورلڈ والے بھائی ہیں. میرا یہ موقف ہے اور میں اس پر سٹینڈ کرتا ہوں. اچھا, اس کے بعد میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ خالد مقبول صدیقی بھائی جو ہیں انہوں نے ان سے بات کروائی جنرل باجوہ کی, اور خالد مقبول صدیقی بھائی نے پوچھا کہ سر یہ بتائیں دو ہمیں جو ہیں ہمارے آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں گورنرشپ عمران خان دے دے گا سندھ کی؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس پوزیشن میں نہیں کہ بتا سکوں. اچھا پھر جناب یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اپنا میئرشپ ہمیں دے دے گا عمران خان کراچی کی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نہیں یہ بات کہہ سکتا, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں پی ڈی ایم کی دونوں چیزیں دے رہی ہے تو ہم پھر ادھر جا رہے ہیں. ان کا ٹھیک ہے تہاڈی مرضی چلے جاؤ. اچھا, یہ اتنی زیادہ بھولے جے منہ دے نال جوید چوہدری صاحب نے ساری باتیں بتا دی, اور اگوں اینا ہی بھولا منہ بنا کے حامد میر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ویسے حامد میر صاحب کی آنکھوں میں شرارت تھی, مگر لگتا ہے ان کو بہت زیادہ پرانی گلاں یاد آ رہی سن 2014 کے واقعے تو لے کے, میں اپریل 2014 کے واقعے تو لے کے تے اس تو بعد وہ پھر ہون تک سارے واقعات دماغ ہیگے سن, اس لیے وہ آگے سے بولے نہیں. مینو جی کہ کسی نے نہ آن ایئر کیتا ہے نہ آف ایئر کرنا ہے, تو لہٰذا میں اپنے طور پہ جو سوچتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے. یہ خالد مقبول صدیقی یا فروغ نسیم یہ کس طرح ان کو سیاست کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اسی عمران نو چھڑ دئیے یا عمران نو رکھ لئیے, اے پاگل پن دے نال رہیے, سانو تسی گورنرشپ دعا دیو گے, سانو تسی میئرشپ دعا دیو گے. یہ کیوں ان سے کیوں پوچھ رہے؟ ان کا کیا تعلق اس ساری باتوں سے؟ پوچھنا تھا یہ باتیں تو جا کے عمران سے پوچھو, پوچھنا تھا تو جا کے جس طرح اسد زرداری سے پوچھو کہ پاجی تہاڈے نال لانے سن شاواں دو گے, جیسے بعد میں انہوں نے پوچھا اور پھر معاہدہ ہوا. یہ سر اس لیے پوچھ رہے تھے کیونکہ باؤ جی اے آئے انہوں دے کہن تے سن. یہ جتنے نگ تھے, اے جتنے چوزے سن, اے جنیاں بکریاں لگیاں پھر رہی سن. میں اس لیے یہ باتیں ان کے بارے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ سیاسی لوگ جو اپنے فیصلے دوسروں سے کرواتے ہیں, نان پولیٹیکل ایلیمنٹ سے کرواتے ہیں, جو بڑے چودھری سے کرواتے ہیں, جو جگیرداری کے خلاف بولتے بولتے کسی بڑے جگیردار جو کہ عملی طور پہ بہت طاقتور ہوتا ہے, یعنی طاقتور کی بات کرو, اس کے پیروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سر وہ بکریاں ہو سکتی ہیں. انسان اس طرح سے تابع داری نہیں کرتے حضور. انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, اور اگر آپ کی سوچ غلام مانا ہے تو پھر سر آپ اسی کلچر کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں. بہرحال اب یہ میری اور اپنی ایک سوچ ہے جس پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ حضور اسی لیے ان سے پوچھ رہے تھے کیونکہ یہ ساریاں بکریاں, یہ سارے جو ہیں اپنا ککڑیاں, اے ساریاں او دے ڈربے چ عمران خان دے یا ان کے کونٹے کے ساتھ انہوں نے بنیاں سن. جنرل باجوہ صاحب نے, جنرل فیض صاحب نے. تو یہ سر تاریخ میں ایک اور مقدمہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے اوپر جاوید چوہدری صاحب نے اپنی محبت, اپنی معصومیت یا ان کے حکم کے اوپر, ہدایت کے اوپر درج کروا دیا ہے. اور اس کو تو میں تو اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ یار یہ باز نہیں آندے پائے نا, اللہ کرے کہ اب باز آگے ہوں, اللہ کرے کہ اب کسی صورت بھی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہو رہی ہوں. ویسے میرے نالج کے مطابق ہائر لیول کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں چل رہی. ہائر لیول کے اوپر بالکل اس وقت ٹوٹل کنسرن جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے, پاکستان کے ساتھ جو طالبان ٹی ٹی والے جن کو میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا وہ ایک کیا کہتے ہیں
عسکری ونگ ہے وہ سر بڑے تنگ کیا ہوا انہوں نے، انہوں نے ذرا سیدھا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو سیدھا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ بھائن بھولے نے کسی ہور دے ایتھے کام جڑا نا حافظ صاحب ذرا سیریس جے کریکٹر نے اور سیریس معاملات کو سیریس انداز سے ڈیل کرنے کے وعدی ہیں، تو سیریسلی ڈیل ہوگا۔ اس وقت سیاست کے اندر انوالومنٹ جو ہے اگر کسی کی ہے تو انڈیویجول لیول پہ ہو سکتا ہو، ادروائز اوورال نہیں ہے۔ یہ بات میں جو میرے نالج میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو جنرل باجوہ کے اوپر پائن روزانہ الزام لگ رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف جوید چودھری نہیں لا رہا ہے، بہت گھٹیا قسم کے کچھ الزامات جو ہیں وہ ایک میجر عادل راجہ نام کا کریکٹر ہے انہیں بھی لائے، ٹھیک ہے، اور وہ غلیظ الزامات ہیں، اور فیض حمید پہ بھی لگائے ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنرل فیض حمید جیڑا یوتھیاں دا اور عمران خان دے دل دا جانی سی ہے جی، اس کے اوپر اب یوتھیے ٹکا ٹک الزام لا رہے ہیں۔ تو جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو حضور۔ اے گل جڑی ہے نا، اے مطلب 16 آنے بالکل فٹ ہے، اور اس بات پر ہمیشہ بندے کو ذہن میں رکھنے چاہیے یہ۔ اچھا، اب جنرل فیض صاحب جو ہیں ابھی ان کی طرف سے تو ظاہر ہے کوئی جواب نہیں ہے، میں خیال انہوں نے کالم نگار کوئی نہیں لبا ان تک، جی کالم نگار لب جائے گا تو وہ بھی کوئی نہ کوئی جڑا نا اپنا موقف پیش کر دیں گے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ میں اگر میرے ساتھ ان کے تعلقات ہوں باجوہ صاحب کے یا فیض صاحب کے، تو میں ان سے کہوں گا پائنیا بالکل در وٹ جاؤ، بالکل چپ کر جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر جنرل باجوہ صاحب کو خود بذات خود ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، میڈیا میں آگے عمران خان دیاں پھٹیاں اکھیڑ دینی چاہیے، اور وہ اکھیڑ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ پائن جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا نا، تو سارے راز کول ہوندے ہیں۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کا کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی اگر کرتی ہے نا، تو سر انہیں ادا بھی ریکارڈ رکھا ہوتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کو اتنا زیادہ ابلائج کیا گیا، پاکستان کا پٹھا بٹھا دیا بھائی باقاعدہ عمران خان کی محبت میں، اور اس کا ریکارڈ نہ رکھا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہوگا کہ کس طرح علیمہ باجی دیا سلائی مشینہ والا کیس جڑا ان کیویں ڈائی ڈاؤن کیتا گیا، کس طرح عمران خان نوں لیندا گیا، کس طرح ڈگیا گیا، ایک ایک چیز کا ریکارڈ پورے کا پورا موجود ہوگا۔ تو اگر مجھ سے کوئی مشورہ لے جنرل باجوہ کا بندہ تو میں یہی کہوں گا کہ بھائین انہوں کو آپ آ کے پریس کانفرنس کرو، اے اپنے جڑے ترجمان نے ان کے ذریعے نے کرے، کیونکہ مقدمات انج بھی درج تڑتے تاریخ کے اندر، پر اس طرح ذرا جس لیے آگے تسی بولو گے نا اودی ذرا مطلب ہے کہ وائبز اور ہونگیاں۔ عمران خان نوں کان ہی نہیں ہون گے، انہوں دی کافی ساری جڑی بولتی سمیت کافی ساری شیواں بند ہو جڑی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کریں، میرا ذاتی خیال یہ ہے۔ بال جی انہوں نے مرضی سر، انہوں نے پہلے کہڑا میرے تو پوچھ کے حمایت کی تھی یا ہوں میرے تو پوچھتے پھرتے ہیں، میں تو اپنے طور پہ یہ بات سوچی اور میں نے آپ سے کہہ دی عمران خان صاحب بھی غصے نہ لال پیلے ہوئے پھر دے۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ پنکی پنی کی جو زلفی بخاری صاحب کے ساتھ ایک آڈیو کال آئی ہے جو گھڑیاں بیچنے سے شروع ہو کے بے وفائی اور اللہ کی ناپسندیدگی تک جاتی ہے، وہ کو 20-25 سیکنڈ کا وہ ایک دورانی ہے اس کال کے دوران، جس کو لے کے لوگ بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر جو ہے عمران خان صاحب کافی تل ملائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اپنی آڈیوز کا جو سلسلہ جاری ہے اسے بھی بہت زیادہ غصے نے، اور ترجمانوں کا اجلاس کیا۔ نیو نیوز کے مطابق انہوں نے ترجمانوں کے اجلاس میں خطاب کیا عمران نے، اور چور لائی ووا ساری۔ انہوں نے کہا یار گل سنو، یہ تاڑ تو میری ترجمانی نہیں نہ ہونے صحیح طرح سے، چھڑ دیو گھر جاؤ، میں آپ نے بیٹھ لگا، آپ بولتے نہیں ہیں، کیا مسئلہ آپ کا؟ اچھا اب وہاں پر کوئی بندہ میرے جیسا بیٹھا ہوتا، بندہ کہتا ہے خان صاحب ہوں دسو نا یہ تہاڈی بڈھی دے کارنامے نے یا تہاڈے آڈیوز نے، انہوں نے اسی کیویں ڈیفینڈ کر سکنے، سمجھاؤ، یا تو انکار کر دیو تہاڈے نہیں نے، فرانزک کراؤ ضرور ہے، ٹھیک ہے، فرانزک کرا کے رپورٹ ساڈے ہاتھ پڑھو، اسی پھر دیکھنے کیڑا بولدا بھائن، پر وہ کر نہیں نہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب انکار کرتے ہی نہیں اس گل تو کہ میری نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میرے ایپ تے پردے پا دیو، رب دا نام جے میرے ایپ نہ کھولو بس۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ولی اللہ ہوں، پائے نا یہ جڑی ہے اپنا ریاست مدینہ بنانے والی گلاں، یہ تو پلے بوائے اس طرح کی باتیں تو نہیں کیا کرتے۔ پلے بوائے کا تو کام ہی کوئی نہیں۔ پلے بوائے کی اگر آپ پلے بوائے لکھیں گوگل پہ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے میننگ میں دیکھیں، آپ کو جو اس میں سے چیزیں نکلیں گی جو خان صاحب نے تسلیم کیا کہ ہاں میں پلے بوائے تھا،
تو سر وہ آپ کو پڑھ کے شرمندگی ہوگی. ایک بندہ جو پلے بوائے تھا ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑتے تھا تے منیا سے نا, اس کو اس ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا اور اٹھا کے نوات تو آ کے ساڈے سر پہ مسلط کیتا اور پاکستان کی معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا سر, کڑک کے کٹتے پھڑ کے انہیں, اور آج وہ انہی کو آنکھیں دکھا رہا ہے. یہ اسی کا یوتھیا ہے, یہ میجر عادل راجہ پائن, ٹھیک ہے, اب لنڈن بہ کے ایڈی ڈی لمبی زبان دے نال پتہ نہیں کیڑی اداکاراواں نے, میں تے انہوں نے سچی گل نہ شکلاں پتہ جنہیں نہ پتہ. میں پاکستان کے نہ ڈرامے دیکھتا ہوں, معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ مت مانیے گا, مگر میں ڈرامے دیکھنے کا شوق کوئی نہیں, مجھے اچھے نہیں لگتے. اور میں اگر دیکھنا ہوئے تو میں کوئی مطلب ہے کہ تاریخی فلم دیکھ لینا بیٹھ کے, وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے, بندہ جڑا نا تھوڑا جا نالج حاصل کر لیتا ہے. تو یہ جو ہے ان خواتین کے نام لیے جا رہے ہیں. ایک کو خاتون ہے کبرا خان, پتہ نہیں اس طرح کا نام اس کا, انہوں نے آگے سے تڑی لاتی ہے بھائی کہ بہو سدھا ہوئی, میری برٹش نیشنلٹی ہے, میں آ رہی ہوں تھے تو تین میں سو کرنا معافی مانگ لا. تو انہیں کہا نہیں مطلب میں تو دیکھو نا, میں تو گھر سے گل کی تھی, آگے سے عادل راجہ کا اس طرح کا ایک ٹویٹ آیا ہوا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور جس پہ آپ لوگوں نے اتنی محبت, اتنی شفقت, اتنی عنایت, اور میلے بیبی کو جس پیار کے ساتھ جنرل باجوہ دیکھا کرتے, وہ تصویر نہیں میں نے بھول دی پائے نہیں, عمران خان وہ اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں جس طرح پیو پتر نو دیکھ رہا ہوتا ہے, اتنا پیار تھا ان کی آنکھوں کے اندر. وہیں سے وہ یہ میلے بیبی والا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو وہ کیا تھا سر سارا کچھ, اتنے محبت شفقت کی تھی, تو وہ سر اب ہتھاں نہ بنیاں نے, وہ دنداں نہ بھی نہیں پی کھل دیاں ہوں تاڑے تو مہربانی کرو جیڑا کام تہاڈا نہیں ہے حضور اس کام چ نہ پاؤ. گملوں کے اندر آپ برکت کے درخت مت اگائیں, کیونکہ انہیں جڑاں پھیلنیاں, وہ جس لیے پھیلنگیاں تو گملہ شملہ پاڑ دے گا پھڑ کے, اور کئی شاواں جڑیاں نا وہ ہلا دے گا پھڑ کے. تو مہربانی کریں یہ لیڈر جو ہیں ان کو عوام میں سے نکلنے دیں, اور ٹھیک ہے 2-4-5 باری کو غلط دانے بھی آن کے بیچ, لیکن پھر جینون دانے آنے شروع ہو جائیں گے. دنیا کا تجربہ یہی ہے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ نے یہ سبق کافی حد تک سیکھ لیا ہوگا. پتہ نہیں آپ کو کیسا لگتا ہے, جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.